बारिश पिछले 2 घंटे से जारी थी। बारिश और शाम के फसलों ने मिलकर माहौल को खूबसूरत बना दिया था। ऐसे में परी बस चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। उसे शाज़िम से मिलने जाना था। उसे शायद कोई अहम बात उसे बतानी थी। एक नज़र बाबा जान और अम्मा जान के कमरे की तरफ डाली। उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। मौसम की वजह से घर के सब मुलाजिमीन भी अपने अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में जा चुके थे। वो चादर में खुद को लपेटते हुए बाहर आई तो बारिश थोड़ी सी हल्की हो चुकी थी। इसी वक्त उसका फ़ोन बजा। उसने बगैर देखे कॉल उठाई, क्योंकि वो जानती थी कि कौन होगा। शाजिम, तुम थोड़ी देर सब्र नहीं रख सकते? एक दफ़ा जब कह दिया कि आ रही हूँ तो इसका मतलब है आ जाऊंगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा। आखिर आखिर कितना वक्त? 10 मिनट पहले तुमने कहा था कि तुम आ रही हो, अभी तक नहीं आई। इतनी अहम खबर सुनानी है तुम्हें? शाजिम के लहजे में बेकरारी महसूस करके वो मुस्कुरा दी। बस थोड़ा सा सब्र करो। तुम्हें पता है ना कि घर से निकलना कितना मुश्किल है। किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। फ़ोन बंद करके एहतियात से इधर उधर देखती पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई। पुरानी हवेली यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर ही थी, जहाँ पर शाजिम उसका इंतज़ार कर रहा था। उन्हें आज मिलने का मौका बड़े अरसे के बाद मिला था, और शाजिम किसी भी सूरत इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए उसने इसरार करके परिवश को मिलने के लिए बुलाया। वो बाहर निकलकर भी एहतियात से इधर उधर देखते हुए जा रही थी। जिस तरह का मौसम था, उसे उम्मीद तो नहीं थी कि कोई घर से बाहर निकलेगा, लेकिन फिर भी वो मोहतात थी। एंड जिस वक्त वो परिवश ने अपने घर से कदम बाहर रखा था, फिरोज खान की जीरक निगाहों ने उसे देख लिया। वो शहर से वापस लौट रहा था। उसे देखकर रुक गया। वो कई दिनों से इस मौके के इंतज़ार में था कि कब परिवश अपने घर से बाहर निकले और वो उसका पीछा करे, ताकि मामले की तह तक पहुंच सके कि आखिर क्या चल रहा है। गाड़ी से निकलकर वो दबे कदमों से परिवश का पीछा करने लगा। उसने भी अपना चेहरा मफलर से ढांप लिया था, ताकि वो उसकी पहचान में ना आए। परिवश ने पुरानी हवेली के अंदर कदम रखा तो फिरोज खान ठिठक के रुक गया। ये पुरानी हवेली में क्या करने जा रही है? यानी मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। परिवश ने अंदर जाकर शाजिम को इधर उधर तलाश करने की नीयत से नजरें घुमाई। तभी किसी ने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींच लिया। वो भी इख्तियार शाजिम के सीने से जा लगी। जल्दी से उससे अलग हुई और मसनूई नाराज़गी से घूरते हुए कहने लगी, ये क्या हरकत थी? और मुझे जल्दी से बताओ, तुमने मिलने के लिए इतनी एमरजेंसी में क्यों बुलाया है, वो भी इतने ख़राब मौसम में? शाजिम रोमांटिक हुआ, उसकी तरफ झुकते हुए कहने लगा, बस मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें देखूं, इसलिए तुम्हें बुलवा लिया। क्या बुरा किया? फिरोज ने अंगारे लुटाती नज़रों से परी और शाजिम को एक दूसरे के इतने करीब देखा। उसका बस नहीं चल रहा था कि उन दोनों के साथ क्या करे। तो ये वजह थी परिवश की मुझको नज़रअंदाज करने की। अपनी खालाजाद से जो इश्क लड़ाया जा रहा है, आज तो ये दोनों गए। फिरोज़ ने अपनी जेब में हाथ मारा कि मोबाइल निकाल कर उन दोनों की वीडियो बना सके, मगर फिर याद आया कि मोबाइल तो वो गाड़ी में ही छोड़ आया था। परी को जैसे ही गेट से बाहर निकलते देखा तो बस भाग कर उसके पीछे चला आया, और इस सूरत हाल में उसे मोबाइल का याद ही नहीं रहा कि वो गाड़ी में था। शाजिन, प्लीज़ बता भी दो कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। परी शाजिम की पुरशोक निगाहों की ताब ना लाते हुए थोड़ा सा और पीछे हट गई और जल्दी का शोर मचाया। बताया तो है कि तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। इतने अरसे से ना तो तुमसे कोई बात हुई थी और ना ही तुम्हें देखा था, तो बस इसी वजह से यहाँ बुला लिया। मगर एक अहम बात, इससे ज़्यादा नज़दीकी और उनको वक्त देना फिरोज़ के बस में नहीं था। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पर ये गुल खिला रहे हो? वो तैश भरे लहजे में बोलता हुआ जैसे ही आगे आया, तो वो दोनों फिरोज़ को देख के घबरा गए और जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए। परी ने हवलक निगाहों से फिरोज़ को देखा। फिरोज़ को पता चलने का मकसद ये था कि पूरे ख़ानदान और पूरे गांव में बात फैल जाती। परेशान तो शाजिम भी हो गया था, मगर उसने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया और फिरोज़ को देखते हुए कहने लगा, हम कज़न्स हैं और आपस में बात कर सकते हैं, तुम्हें क्या मसला है? फिर वो चौंक के कहने लगा, एक मिनट, तुम यहाँ पर आई कैसे? कहीं तुम परिवश का पीछा करते हुए तो नहीं आए? परी ने भी चौंक कर उसे देखा। फिरोज़ इस हद तक भी उसके पीछे हो सकता था, ये उसने कभी भी नहीं सोचा था। फिरोज़ ने आगे बढ़कर शाजिम का गिरेबान पकड़ लिया। अगर ये तुम्हारी कज़न है तो मेरी भी कज़न ही है, और मैं तुम्हें हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दे सकता कि तुम इतने ख़राब मौसम में तन्हाई में मेरी कज़न से मिलो और उस पर बुरी नज़र डालो।
یہ الفاظ سن کر شازم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دھکا دے کر فیروز کو پیچھے کیا۔ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ میں پری وش پر بری نظر کیوں ڈالوں گا؟ نظریں اور نیت تو تمہاری غلط ہیں، تبھی تو پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ تمہیں تو اب میں سبق سکھاتا ہوں۔ فیروز نے غصے سے کہہ کر شازم کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا تو وہ بھی طیش میں آ گیا اور اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال لیا۔ اب دونوں آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے اور پریوش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کو کیسے چھڑوائے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ کاش وہ یہاں پر نہ آتی اور نہ ہی ان دونوں میں لڑائی ہوتی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ وہ اس خراب موسم میں یہاں پر آئی ہے تو اس کی اور اس کے ماں باپ کی عزت کیا رہ جائے گی۔ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خدا کے واسطے بس کر دو، تم دونوں ایک دوسرے کی جان لوگے کیا؟ اس نے بڑی مشکل سے ان دونوں کے بیچ آ کر ایک دوسرے سے دور کیا۔ اتنی سی دیر میں ہی دونوں کا حلیہ بھی بگڑ چکا تھا۔ شازم کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا تو فیروز کی ناک سے۔ فیروز جانے کے لیے پلٹا لیکن پیچھے مڑ کر بولا، میں ابھی اور اسی وقت جا کر چچا جان سمیت سب کو خبر کرتا ہوں کہ تم دونوں یہاں پر چھپ چھپ کے مل رہے تھے۔ پری کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ منت بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ شازم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ فیروز سے بولا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنی آواز بند رکھو اور ہم دونوں کے راستے میں مت آؤ، ورنہ جو تم کہنے والے ہو وہی میں کہہ دوں گا کہ یہاں پر پریوش کو اکیلے میں دھوکے سے تم نے بلایا تھا اور میں اتفاقیں یہاں پر آ گیا اور تمہیں روکنے کے چکر میں ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ فیروز نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، تم جانتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے اور کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ شازم اب اس کی کمزوری پکڑ چکا تھا۔ مزے سے سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں لیکن جب پری گواہی دے گی جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے تو پھر سوچو کون یقین کرے گا۔ فیروز سمجھ گیا کہ باہر جا کر شور مچانے اور واویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے پری کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ ہی اپنانا ہوگا۔ چند دن بعد کی بات تھی جب اماں جان نے آ کر پری کو اطلاع دی تھی کہ تمہارے تایا اور تائی آ رہے ہیں۔ خدا خیر کرے، مجھے تو لگتا ہے کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ پری نے الجھ کے پوچھا، کیسا معاملہ؟ تایا تو اکثر ہی آتے رہتے ہیں۔ اماں جان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں لیکن آج ان کا آنا کسی اور مقصد سے ہے۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گی۔ پری کا دل ڈوب گیا۔ امی جو میں سمجھ رہی ہوں کیا وہی بات ہے؟ میرے رشتے کے لیے آ رہے ہیں؟ اماں جان نے لب بھیج کے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ فیروز کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کے پری کا دل ڈوب گیا۔ تو آپ کیا کریں گی؟ ابا جان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اماں جان پلیز مجھے فیروز جیسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اماں جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، تم فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے مجھے کیا جواب دینا ہے۔ اگر وہ فیروز کے بجائے مہروز کا رشتہ لے کر آتے تو پھر بھی کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ دونوں بھائی ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اب گہری سانس بھر کے وہ وہاں سے چلی گئی اور ملازمین کو ہدایت دینے لگی۔ پری اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے وہ سخت پریشانی کا شکار لگ رہی تھی۔ اس کے بعد سے شازم نے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازم نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے تایا اور تائی جان آ چکے ہیں تو وہ جلدی سے نیچے بھاگ گئی۔ بیٹھک میں جانے کے بجائے وہ باہر ہی کھڑی رہی تاکہ اندر سے آنے والی آوازیں سن سکے۔ اس کی امی کا اندازہ درست تھا، تایا جان اس کے لیے فیروز کا رشتہ لے کے آئے تھے۔ پری کا دل دھڑکنے لگا۔ اگرچہ اس کی امی راضی نہیں تھی لیکن فیصلہ تو بابا جان کا ہی ہونا تھا۔ اس نے اپنی سماعتیں بابا جان کی آواز پہ مرکوز کر دی جو اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہے تھے، بھائی جان مجھے معاف کر دیں لیکن ہم فیروز کے ساتھ اپنی بیٹی پریوش کی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے پریوش کا رشتہ پہلے ہی طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر جہاں تایا جان چونک گئے تھے وہیں پری کے قدموں تلے سے بھی جیسے زمین ہی نکل گئی کہ بابا جان نے اچانک اس سے بغیر پوچھے اس کا رشتہ کہاں پر طے کر دیا۔ بھائی جان میں آپ کو اس بارے میں بتانے ہی والا تھا۔ پریوش کے خالہ زاد شازم کو تو آپ جانتے ہی ہیں کتنا اچھا لڑکا ہے۔ ایک ہفتے پہلے ہی اس کے والد نے شازم کے لیے پری کا ہاتھ مانگا تھا تو میں نے ان کو ہاں کر دی، لیکن یہ بات ابھی ہم دونوں ہی کے درمیان تھی۔ ہماری بیویاں تک کو ابھی تک یہ خبر نہیں۔ آپ کے سامنے ہی میری بیوی کو بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ باضابطہ طور پر رشتہ لے کر آئیں تو تبھی سارے خاندان کو بتایا جائے۔ پری کا دل چاہا کہ وہ ادھر ہی خوشی کے مارے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے۔ اس کے دل کی مراد برائی تھی، بغیر کسی مشکل پریشانی کے اس کا دامن اس کا من پسند جیون ساتھی سے مل رہا تھا اور اسے کیا چاہیے تھا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں بھاگی تاکہ سجدہ شکر بجا لائے۔
پری اور شازم کے نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ پری کے امی اور بابا شادی کی شاپنگ کرنے شہر گئے تھے۔ وہ اکیلی گھر میں تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ڈرائنگ روم میں فیروز آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ پری کو بہت غصہ آیا کہ اب اس کے آنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، وہ کیوں آیا ہے۔ خیر اب اسے جا کے دیکھنا تو تھا ہی۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، فیروز غصے سے آگے بڑھا اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا، تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے شازم کے رشتے کو ہاں کیوں کی ہے؟ پری نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور اس کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے تھوڑی تمیز سے بات کرو، تھوڑا فاصلہ رکھ کر۔ شاید تم بھول گئے ہو کہ ہمارے ہاں عورتوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ فیروز نے سزائیہ انداز سے اسے دیکھا اور کہا، تم جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جو چوری چھپے جا کر لڑکوں سے ملتی ہے۔ پری نے انگلی اٹھا کے اسے وارننگ دی، تمہیں جو بات کرنی ہے وہ کرو اور یہاں سے جاؤ۔ فضول بات اگر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فیروز نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے پھر سے اپنا سوال دہرایا، تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے شازم کے رشتے کو ہاں کیوں کی؟ کیا ہے اس کے پاس سوائے 2 وقت کی روٹی کے؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، نہ تو اس کے پاس زمین اور جاگیر ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار۔ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ گھر، گاڑیاں، جاگیر، زمین، پاور، پیسہ۔ پریوش نے اس کی بات کاٹ کے کہا، محبت، مجھے شازم سے محبت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اسی سے شادی کر رہی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے چکی ہوں، تو تم یہاں سے اب جاؤ۔ اب کے فیروز نے اپنا رویہ بدل کر تھوڑی لچک دکھائی اور کہنے لگا، پری میری بات کو سمجھو، تم اس کی باتوں میں آ کر اس کا شکار بن رہی ہو۔ محبت میں بھی تم سے بہت کرتا ہوں، تم بس اس کے رشتے سے انکار کر دو۔ وہ کچھ زیادہ ہی پاس آ گیا تھا اور پری کے ہاتھ پکڑ کے محبت کی بھیک مانگنے لگا، اور بس یہیں پر پری کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ تم یہاں سے جاؤ گی یا میں گارڈز کو بلواؤں؟ تو اب تم گارڈز کو بلواؤ گی؟ جاؤ بلواؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ غصے میں اپنا آپا کھو رہا تھا۔ پری کو مجبوراً گارڈز کو آواز دینی پڑی، اس کو لے کر جاؤ اور حویلی سے باہر کرو۔ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی یہ شخص مجھے حویلی کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ حکم دے کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور کھڑکی سے دیکھا کہ کیسے گارڈز اسے دھکے دے کے باہر نکال رہے تھے۔ وہ ہرگز بھی اپنے چچا زاد کزن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر فیروز کے رویے نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے۔ شہنائیوں کی آواز فیروز کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ یہ شہنائیاں ساتھ والے گھر میں گونج رہی تھی۔ آج پریوش کی مہندی تھی۔ فیروز نے غصے میں اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو اس نے چاہا ہو اسے نہ ملا ہو، لیکن اب زندگی میں پہلی بار اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی تو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ماں حمیدہ بیگم کمرے میں آئی تو اسے اس حال میں دیکھ کے افسوس کرنے لگی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس فضول لڑکی کے چکروں میں مت پڑو، اب دیکھ لیا کیسے ہمیں انکار کر کے اپنی خالہ کے گھر بسنے کو تیار ہو گئی ہے۔ فیروز اٹھ کھڑا ہوا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اس کی آج کی یہ ساری سجاوٹ اور سب تیاری تہس محس کر کے رکھ دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ فاروق خان کی دبنگ آواز اس کے سامنے، وہ گھبرا گیا۔ بابا جان میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، بس تم کچھ نہیں کہو گے، اپنا سامان باندھو، تم ابھی اور اسی وقت شہر جا رہے ہو۔ میری بھتیجی کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد بے شک واپس آ جانا۔ پہلے ہی میں تمہارا رشتہ لے کے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ اگر تم کسی قابل ہوتے تو میں اپنے بھائی سے ناراض ہونے والا بھی بنتا کہ اس نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو ٹھکرا دیا، لیکن میں اس سے کس بات پر ناراضگی دکھاؤں؟ تم میں ہی کچھ گن نہیں ہے۔ 10 منٹ کے اندر اندر تم مجھے حویلی سے باہر نکلتے دکھائی دو، ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہہ کے رکے نہیں اور پلٹ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو اس کی ایک نظر پری کے سجے سجائے گھر کو دیکھا۔ ڈرائیور نے اپنے چھوٹے صاحب کو دیکھا اور دل ہی دل میں بڑبڑانے لگا۔ چھوٹے صاحب کو یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے کہ پری واجی ان کے نصیب میں نہیں ہے، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ قسمت پری کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلنے والی ہے۔ گہرے سبز اور سرخ رنگ کا لہنگا پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، اور کیسے نہ لگتی، آج کا دن تو خاص دن تھا۔ اس کی برسوں پرانی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ خوب سجنا اور سنورنا چاہتی تھی تاکہ اپنے پیا من کے من کو بھا جائے۔ اگرچہ شازم پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا، لیکن آج ایک بار پھر سے وہ اسے گھائل کر دینا چاہتی تھی۔ آج کی رات اس کی مہندی اور نکاح کی رات تھی۔ شازم کی کال آئی تو اس نے شرارت سے کال کاٹ دی
اور ہنسنے لگی۔ اسے اتنا بھی صبر نہیں ہو رہا۔ ایک بار پھر سے کال آئی تو اس بار پریوش نے کال اٹھا لی۔ جلدی سے ویڈیو کال پر آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ شاذم نے بے قراری سے کہا تو وہ منع کر گئی۔ میں نکاح سے پہلے تمہیں ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتی، نہ خود کو دکھا سکتی ہوں۔ جب تم نے بعد میں بھی مجھے اپنا چہرہ دکھانا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ شاذم ضد کرنے لگا۔ شاذم کے پیچھے سے فائر کی آواز گونجی تو پری کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ یا اللہ خیر، یہ پیچھے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کچھ نہیں، یہ میرے دوست یار ہیں، ہم لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس کو ہمیشہ سے ہی ہوائی فائرنگ کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ یہاں کی قبائلی رسم ہے، اس لیے چپ ہو گئی۔ شاذم کے ساتھ دو چار اور باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ دل جانے کیوں ایک دم سے ہی گھبرانے لگ گیا تھا۔ کمرے میں ابھی بھی کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سب سہیلیاں سے تیار کر کے اب خود تیار ہونے گئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے باہر آ گئی۔ اما جان نے اسے دیکھتے ہی ڈانٹا، لڑکی تم اپنے کمرے سے باہر کیوں آ گئی ہو؟ جب تک مولوی صاحب تمہارا نکاح نہیں کر دے تم کمرے میں ہی رہو۔ پری نے حیران ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اما جان پتہ نہیں ایک دم سے ہی کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ پری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کی حالت کیسے بیان کرے۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ برا نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اسے دوبارہ کمرے میں چھوڑ گئی۔ پری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل کیوں بے چین ہو رہا ہے۔ اس نے شاذم کو کال کی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پری نے ایک بار نہیں کئی بار کالز کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی سہیلی نے آ کر اسے سمجھایا، پری بس کیوں پریشان ہو رہی ہو، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوگا۔ جانتی تو ہو کہ یہاں پر مہندی کی رات لڑکے اتنا کچھ کرتے ہیں، کتنے مزے کرتے ہیں۔ شاذم بھائی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہی سب کر رہے ہوں گے، فکر مت کرو، ویسے بھی آدھے گھنٹے تک مولوی صاحب آنے والے ہیں، پھر تم ہمیشہ کے لیے شاذم کی دلہن بن جاؤ گی۔ دوست نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ انہیں کیا بتاؤں، مجھے خود بھی نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے رومال سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچانک اسی وقت باہر سے شور اور ہنگامے کی آواز سنائی دی تو وہ دل پہ ہاتھ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا وہم حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا۔ پری سے بات کرنے کے بعد جیسے ہی وہ پیچھے مڑا تو رضا نے اس کا موبائل اچک لیا۔ ارے بھائی، اب تم نے ساری زندگی بھابھی سے ہی بات کرنی ہے، موبائل کی جان چھوڑ دو، چلو آؤ۔ ہم لوگ آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کا مقابلہ کرنے لگے ہیں، تم میری ٹیم میں ہوں گے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے چھت پہ چلے آئے جہاں پر پہلے سے ہی سب ہو رہا تھا۔ گاؤں کے سبھی لڑکے وہاں پر موجود تھے اور کچھ چھت پر اور کچھ نیچے گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کرتے۔ اتنے میں ہی کھیل کھیل میں فائرنگ کرتے ہوئے گولی شہروز کو لگی۔ اسے کچھ علم نہیں ہو پایا، شہروز کی زور سے چیخ گونجی تو ماحول ایک دم ساکت ہوا تھا۔ ہر طرف یہی صدا گونجنے لگی، شاذم نے شہروز کو مار دیا۔ شاذم کے ہاتھ سے پستول نیچے جا گرا، اس کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ میں نے نہیں مارا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں میں نے نہیں مارا، یہ ایک حادثہ ہے۔ وہ چلاتے ہوئے نیچے بھاگا، باقی سب بھی شہروز کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ گولی عین اس کے دل کے مقام پہ لگی تھی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا۔ اتنی جوان موت پر سب کی آنکھیں دل سے آنسو بہانے لگی۔ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کے شاذم چلانے لگا، نہیں، میں نے اپنے دوست شہروز کو نہیں مارا، یہ تو میرے بھائیوں کی طرح تھا، خدا کا واسطہ ایسے مت سمجھو، یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ شاذم کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیسے پلک جھپکتے وہ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے نکاح کی رات ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے جو سب کی زندگیوں پر ایک دم سے اثر انداز ہو جائے۔ پری بس شاذم کے ہاتھوں سے شہروز کی جان چلی گئی۔ اما جان کے منہ سے یہ سن کے وہ زمین پہ بیٹھ کے چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کچھ برا ہونے والا ہے اماں، آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ رونے لگی، چلانے لگی۔ اگرچہ یہ ایک حادثہ تھا لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ قبائلی علاقوں میں جان کے بدلے جان دینے کا اصول لاگو ہوتا ہے۔ شاذم کے گھر والے ہرگز بھی اتنے امیر نہیں تھے کہ وہ قصہ صدا کر سکتے۔ پریوش کو معلوم ہو گیا تھا کہ عنقریب وہ اپنی محبت کو کھو دے گی۔ اس ایک حادثے نے کئی زندگیوں پر اثر کیا تھا۔ تائے جان کو تو یہ سنتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کہ ان کا لاڈلا بیٹا زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ پری کے بابا جان انہیں لے کر شہر روانہ ہو گئے۔ مہندی والی رات ماتم اور سوگ میں بدل چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خوشیوں کی مدت اتنی تھوڑی بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی تو وہ سب خواب پورے ہونے تھے جو اس نے اور شاذم نے مل کے دیکھے تھے۔
اس کی سہیلی ماریا باہر سے صورتحال کا پتہ کر کے آئی۔ پریوش نے جلدی سے پوچھا، باہر کی کیا صورتحال ہے؟ ماریا افسوس سے بتانے لگی کہ تمہارے تایا جان تو اسپتال میں ہوں گے، لیکن ان کا بیٹا فیروز واپس آ چکا ہے۔ پری کو فیروز کے واپس آنے یا جانے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس نے بے چینی سے شازم کے بارے میں پوچھا، مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا ہے، کس حال میں ہے، ان کے گھر پر کیا ہو رہا ہے؟ ماریا رنجیدہ ہو گئی۔ شازم کو تو کچھ مت پوچھو، اس کا تو حال بے حال ہو گیا ہے۔ فیروز نے آتے ہی اس پر مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ شازم سے لے کے رہے گا۔ اور ایوش رونے لگی۔ مجھے فیروز سے اس گھٹیا پن کی امید تھی۔ اسے تو موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ ہم دونوں سے لے سکے۔ تم دیکھنا وہ کسی بھی صورت اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ ماریا نے اسے تسلی دی، تم فکر مت کرو، سب جانتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا، بس ایک بار تمہارے تایا جان اسپتال سے آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پنچایت میں شازم کے حق میں فیصلہ دے دیں تو سب ٹھیک ہو جائے۔ اسی وقت پری کی امی بھی چلی آئیں۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، فیروز نے پنچایت بٹھا لی ہے۔ پری نے اپنے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اب شازم کو کوئی نہیں بچا پائے گا، فیروز اسے نہیں چھوڑے گا۔ اما جان میں شازم کو یوں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دیوانوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنی ماں کے کندھے تھام کے کہنے لگی، آپ بابا جان کو بلائیں، انہیں کہیں آ کر شازم کی جگہ وہ قصاص کی رقم ادا کر کے میرے شازم کو چھڑوا لے۔ اما جان نے پری کو گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، میں مجبور ہوں، میں بھی تمہارے باپ کو یہاں پر نہیں بلوا سکتی۔ وہ اس وقت اپنے بھائی کے پاس ہیں اور تمہارے تایا کو ان کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں کس منہ سے یہ کہتی اچھی لگوں گی کہ میرے بھانجے کو آ کر بچائیں اور اپنے بھائی کو وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ اما جان کی بات بھی ٹھیک تھی، وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ اس وقت پری کے بابا جان ان کے بھائی کے پاس ہونا زیادہ ضروری تھا۔ پری نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے التجا کی، امی آپ میرا ایک کام کر دیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، میں پنچایت کا فیصلہ سننا چاہتی ہوں۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی کہ ہم عورتوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں، لیکن پری کے جنون کے آگے بے بس ہو گئی۔ اسے اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر چادر لے آئی۔ تمام عینی شاہدین سے پنچایت کو معلوم ہوا کہ شادن نے ارادتاً تمہارے بھائی شہروز پر گولی نہیں چلائی، یہ بس ایک حادثہ تھا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہارے بابا تو یہاں پر موجود نہیں، تو تمہیں ہی فیصلے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ فیروز نے لہو رنگ آنکھوں سے شازن کی طرف دیکھ کر کہا، آپ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ ایک حادثہ ہے، لیکن جانے کیوں مجھے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے میرے بھائی کی جان لی ہے۔ شازن چلا کے کہنے لگا، فیروز خان، اپنی دشمنی نکالنے کی خاطر اس حد تک بھی نہ گر جاؤ کہ اپنے بھائی ہی کے خون کو اپنے مفاد میں استعمال کرو۔ یہ ایک حادثہ تھا اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے بھائی کی جان نہیں لی۔ فیروز نے نفرت سے اسے دیکھ کے پنچایت کے سربراہ کو کہا، مجھے اپنے بھائی کا بدلہ چاہیے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ پری درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو کر یہ سب سن رہی تھی اور مسلسل شازم کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سربراہ نے فیروز سے پوچھا، تمہیں کیسا انصاف چاہیے؟ یہ بتاؤ، جو تم چاہو گے ہم ویسا ہی فیصلہ کریں گے۔ شازم کے چہرے پر اذیت کے رنگ پری اتنی دور سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ چپ ہو گیا۔ اب اس کی قسمت اور زندگی کا انحصار فیروز خان پہ تھا۔ قسمت فیروز کے حق میں تھی تو وہ اس موقع سے فائدہ بھلا کیوں نہ اٹھاتا۔ کہنے لگا، جان کے بدلے جان، میں اپنے بھائی کے بدلے شازم کی جان چاہتا ہوں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو خون بہا میں اپنی 7 سالہ بہن کو ملازمہ بنا کر ہماری حویلی میں بھیج دے۔ وہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں پر جیسے خنجر چل گئے تھے۔ سبھی گاؤں والے شازم کی بے گناہی پہ یقین بھی رکھتے تھے اور ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو سزا ملے، لیکن فیروز کی دوسری شرط بھی ناقابل قبول تھی۔ ایک 7 سال کی معصوم بچی پر اتنا ظلم کیسے ہو سکتا تھا؟ شازن نے بلند آواز سے کہا، میں دوسری شرط نامنظور کرتا ہوں۔ خبردار کسی نے میری بہن کا نام بھی لیا تو مجھے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو غنی نہیں کرنا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ شازم کے منہ سے مرنے کا لفظ سن کر پری کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارے رسم و رواج کو بالائے طاق رکھتی ہوئی پنچایت کے سامنے آ گئی اور بلند آواز میں کہنے لگی، سب جانتے ہیں کہ میں شازم کی منگ ہوں اور ہماری شادی ہونے والی تھی، تو شازم کی غیرت کے نام پر اس کی بہن کیوں؟ میں بھی تو غنی ہو سکتی ہوں، اور شازم کی جان بچانے کے لیے میں غنی ہونے کو بخوشی تیار ہوں۔ پری نے یہ سب کچھ فیروز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور اس کی توقع کے عین مطابق یہ سب سن کر فیروز کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیل گئے تھے۔ پری نے نفرت سے زمین پر تھوکا، جیسے اسے کہا ہو کہ میں تمہارے نیچ پن کی انتہا دیکھ رہی ہوں کہ کیسے تم اپنے بھائی کی جان کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ شازن نے غصے سے پری کی طرف دیکھ کے اسے ڈانٹا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ عورتوں کو یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، تم اپنے گھر واپس جاؤ۔
परी की अम्मा जान ने भी उसे वापस खींचने के लिए दबाव डाला तो उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और पंचायत के सरबराह से कहने लगी, आप फिरोज खान से पूछ लें कि उसे ये शर्त मंजूर है या नहीं। शाजिम कुछ कहने ही लगा था कि फिरोज खान ने अपना फैसला सुना दिया। मुझे ये शर्त मंजूर है, अगर परिवर्ष मुझसे निकाह कर ले तो मैं शाजिम की जान बख्श दूंगा। शाजिम चिल्लाने लगा, तुम ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज नहीं कर सकती। मुझे बचाने की खातिर तुम इस हद तक भी जाओगी परिवश। मैं तुम्हें हरगिज भी इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। परिवश अच्छे से जानती थी कि फिरोज जितना बुरा इंसान है, वो ज़रूर शाजिम को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और उसने वही किया। उसको शाजिम की जान बचाने का वाहिद रास्ता यही नज़र आ रहा था, और वो इस पर अमल करने को बखुशी तैयार थी। वो ये भी अच्छे से जानती थी कि जैसे ही उसके बाबा अस्पताल से आएंगे तो वो हरगिज़ भी उसको ये कदम नहीं उठाने देंगे। उसे जो भी करना है पहले पहले करना है। मैं पंचायत के सामने ही गुजारिश करती हूँ कि अभी और इसी वक्त आप सबकी मौजूदगी में मेरा निकाह फिरोज खान से कर दिया जाए और शाजिम को रिहा कर दिया जाए। वो शाजिम के पास चली गई। शाजिम ने नाराजगी से उसे दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। लोग मोहब्बत में बड़ी कुर्बानियां देते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुमने इस निकाह को रोकने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ कि अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो जिंदा तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। परिवश की धमकी ने शाजिम की जबान पर कुफल लगा दिया था। शाजिम के लिए अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना जितना तकलीफदेह एहसास था, ये सिर्फ वही जानता था। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए जुदा हो गई थी। निकाह के बाद पंचायत से ही वो फिरोज के साथ रुखसत होकर उसकी हवेली चली गई, जहाँ खामोशी और सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया था, क्योंकि ताई जान भी अस्पताल में ही थी। फिरोज उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पे धक्का देते हुए बोला, अब बताओ परिवश, अब मुझसे दूर कैसे जाओगी? अब तो तुम मेरी बीवी बन गई हो। परी ने नफरत से उसे देखा। ये तुम जैसे घटिया इंसान की ही तो खसलत हो सकती है कि वो एक लड़की को जबरदस्ती अपनी बीवी बना ले। फिरोज ने गुस्से में आके उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद किया। अब तुम सिर्फ मेरी कजन ही नहीं हो, मेरी बीवी बन चुकी हो, तो अपनी जबान मेरे आगे बंद करके ही रखना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। परी को उसके वजूद से घिन हो महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी उसकी नज़दीकी उसे बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन ये सौदा उसने अपनी मर्जी से किया था, तो वो इनकार करके पीछे हटने का जवाज नहीं रखती थी। इसलिए उसने खामोशी से खुद को फिरोज के हवाले कर दिया। फिरोज ने उसके जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह तक को भी अंदर से रोन डाला था। अगली सुबह उसे आंसू बहाते देखकर फिरोज को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। सुना है कि मियाँ बीवी में कुर्बत हो जाए तो उनके दरमियान मोहब्बत भी हो जाती है। देखना, बहुत जल्द तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी। उसने परी के माथे पर आई बालों की लट को पीछे करते हुए मखमूर लहजे में कहा। परी ने नफी में सर हिलाया था। नापसंदा शख्स की कुर्बत कभी मोहब्बत में नहीं बदल सकती। तुम मेरे जिस्म तक तो रसाई हासिल कर सकते हो, लेकिन मेरे दिल पे लिखा शाजिम का नाम कैसे मिटाओगे? मैं उससे मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। ये सुनकर वो बेकाबू हो गया और फिर से थप्पड़ परी के चेहरे पे रसीद किया। तुम मुझे जितना मर्जी मार लो, जो मर्जी तस्लीम कर लो, जुल्म कर लो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैं शाजिम से ही मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी। तुम मोहब्बत क्या, नफरत की भी लायक नहीं हो। नफरत भी इंसानों से की जाती है, और तुम्हें तो इंसान कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है। फिर उस इस बात पे उसे भरपूर जवाब देने ही वाला था कि कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई और मुलाजमा अंदर आके कहने लगी, छोटे साहब, बेगम साहिबा का फोन आया था अस्पताल से। बड़े साहब को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो सब आने वाले हैं। फिरोज ने उसे जाने का इशारा किया और परी को देख के कहने लगा, तुम्हारे साथ तो आज की रात फिर से हिसाब चुकता करूंगा, और अब तुम अपने आप को तैयार कर लो। तुम्हारी हर रात मैंने बर्बाद न की तो मेरा नाम भी फिरोज खान नहीं। वो कहकर गुस्से से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया था। फिर उसके कमरे से जाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उठी और अपने आप को संभालती हुई वॉशरूम चली गई। गौसल करके थोड़ा सा बेहतर महसूस हुआ तो वो आगे के बारे में सोचने लगी। उसने शाजिम की जान बचाने के लिए जज्बाती फैसला कर तो लिया था, मगर एक ही रात में उसे पता चल गया था कि उसकी आने वाली जिंदगी किस कदर अजाब का शिकार हो रही है। उसका दिल चाह रहा था कि वो शाजिम की खैरियत मालूम करे, लेकिन वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ आई थी। कुछ सोचकर वो नीचे आई, लैंडलाइन से अम्मा जान के नंबर पे कॉल की। अम्मी, कैसी हैं आप? उसकी आवाज़ सुनते ही वो गुस्से से कहने लगी, मुझे माँ मत कहो। मुझसे बगैर पूछे और बगैर बताए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारे बाबा जान जब आएंगे
تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ پری نے بیزاری سے کہا، اما جان ابھی میں آپ کا لیکچر سننے کے موڈ میں ہرگز بھی نہیں ہوں۔ مجھے بتائیں کہ شازم کیسا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں ابھی بھی شازم کی پڑی ہے؟ ماں اور باپ کی اہمیت تمہاری نظروں میں کچھ بھی نہیں؟ آج سے مر گئی تمہاری ماں تمہارے لیے، مجھے کال مت کرنا۔ انہوں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو بغیر اعتماد میں لیے اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل لیا تھا، تو ان کا غصہ آنا تو فطری ہی تھا۔ وہ شازم کو کال نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی شائعیت معلوم کرنے کا یہی راستہ تھا۔ اس نے شازم کے نمبر پہ کال ملائی تو ایک نسوانی آواز سن کے چونک گئی۔ خالہ، یہ آپ ہیں؟ شازم کا فون آپ کے پاس کیسے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھر آ گیا نا؟ ایک ہی سانس میں اس نے کئی سوال کر ڈالے۔ خالہ کی روتی ہوئی آواز سن کے وہ مزید پریشان ہو گئی۔ خالہ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ خالہ روتے ہوئے کہنے لگی، پری کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شازم کیسے تمہاری جدائی برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے کل گھر آتے ہی خودکشی کی کوشش کی، بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی گئی ہے، ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر سو رہا ہے۔ پری یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ہنستے بستے گھر آنے کو آخر کس مشکل میں پھنس گئے؟ ہمیں کس کی نظر لگ گئی؟ وہ خود شازم کی خودکشی کا سن کر اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ خالہ کو تسلی بھی نہ دے سکی۔ فون بند کرتے ہی جلدی سے کمرے میں گئی، چادر اوڑھی اور حویلی سے باہر آ گئی۔ اس وقت اسے کسی کا بھی ہوش نہیں تھا کہ کوئی کیا کہے گا۔ اس وقت اسے کوئی فکر تھی تو صرف شازم کی۔ خالہ کے گھر آتے ہی وہ سیدھا شازم کے کمرے میں گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ خالہ نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا۔ جتنی بڑی قربانی پریوش نے ان کے بیٹے کو بچانے کے لیے دی تھی، وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ان دونوں کی آواز سے شازم اٹھ گیا۔ پریوش کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گی، تم میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب آتا، پری 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شازم، میری شادی ہو گئی ہے اور میں تم سے صرف یہی کہنے آئی ہوں کہ تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو، اور خبردار، آج کے بعد اگر تم نے اپنی جان لینے والی حرکت دوبارہ کی، میرا نہیں اپنی ہی ماں کا خیال کر لیتے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ان کا کون سہارا ہوتا؟ اور کیا تم میری قربانی کو رائے گا جانے دینا چاہتے تھے؟ تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے خود کو اس جانور کے حوالے کر دیا، اور تم ہی اپنی جان لے لیتے تو میری اس قربانی کا کیا فائدہ ہوتا؟ شازم شرمندہ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ تم اب فیروز کے نکاح میں جا چکی ہو۔ پریوش کہاں ہو تم؟ باہر نکلو۔ فیروز کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی تو وہ گھبرا گئی۔ جب وہ یہاں پر آئی تھی تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں پر آئی ہوں؟ وہ بڑبڑائی۔ خالہ کے ساتھ باہر آئی تو فیروز نے ان کے سامنے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بغیر پوچھے بغیر بتائے یہاں پر آ کر اپنے عاشق سے ملنے کی؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم پریوش پر ہاتھ اٹھاؤ؟ شازم نے آگے بڑھ کر فیروز کا گریبان پکڑ لیا۔ فیروز نے شازم کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا۔ اب یہ میری بیوی ہے، میں اس کو تھپڑ ماروں یا پیار کروں؟ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ فیروز پریوش کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا، اور شازم بے بسی سے یہ دیکھ کے رہ گیا۔ شازم کے گھر سے نکلتے ہی اس کا پہلا سامنا اپنے بابا جان سے ہوا۔ ان کو ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے پیچھے یہاں پر کیا ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو فیروز کے چنگل میں دیکھ کر ان کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ فیروز، تم نے میری بیٹی کو یوں کیوں پکڑ رکھا ہے؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ فیروز نے دھکا دیتے ہوئے اسے اس کے باپ کی طرف پھینکا۔ پوچھیے اپنی لاڈلی سے کہ یہ اپنے عاشق سے ملنے اس کے گھر پر کیوں گئی تھی؟ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جانتی تھی کہ جب اس کے باپ کو سچ پتہ چلے گا تو شاید وہ برداشت نہ کر پائیں، اور شاید تب وہ اپنے باپ کی اس محبت اور شفقت سے محروم ہو جائے جو اس وقت اسے مل رہی تھی۔ میری بیٹی جہاں مرضی جائے، جس سے مرضی ملے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ فیروز، بابا جان کی یوں دھاڑنے پر فیروز ہنسنے لگا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ یہ اپنی بیٹی سے ہی پوچھیں۔ کل بھری پنچایت کے سامنے اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، تو میں اس کا شوہر ہوا اور اس سے پوچھنے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ بابا جان کا ہاتھ بے اختیاری پری کے سر سے نیچے گیا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، شازم کی جان بچانے کے لیے مجھے فیروز سے نکاح کرنا پڑا۔ فیروز نے ان کے سامنے پری کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا، جبکہ وہ وہاں پر ساکت کھڑے رہ گئے، بے حس و حرکت۔ زندگی اب ایک ڈگر پر آ چکی تھی۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ فیروز خان کی بیوی بن چکی ہے۔ تایا جان اور تائی جان کو بھی فیروز کے اس فیصلے نے شاک کر دیا تھا، مگر جتنا صدمہ وہ شہروز کی موت کی صورت میں جھیل چکے تھے، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔
انہوں نے سب کچھ فیروز کے حوالے کر دیا تھا اور خود میاں بیوی اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے اور سارا دن شہروز کو یاد کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ فیروز واش روم میں تھا، اس کے فون پر بار بار کوئی کال آ رہی تھی۔ پری نے اگنور کیا اور اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ آخر جب 5ویں بار بیل بجی تو اس نے موبائل فون اٹھایا، لکھا ہوا تھا۔ پری الجھن سے سوچنے لگی، یہ RZ کون ہے؟ یہ کوئی لڑکا ہے یا پھر لڑکی؟ اس سے پہلے کہ وہ کال اٹھاتی کسی نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ واش روم سے نکل آیا تھا۔ اس نے کپڑوں کے بجائے خود کو ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا۔ پری کو محسوس ہوا کہ شاید وہ فون کی بیل سن کر جلدی سے باہر نکلا ہے۔ تم ذرا باہر جاؤ، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ وہ حیران ہوتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ پہلے بھی کئی بار وہ فیروز کے فون پر اس RZ کی طرف سے کئی بار کال آتی دیکھ چکی تھی۔ ضرور یہ کوئی لڑکی ہے، جو اتنا اچھا تو یہ نہیں کہ صرف ایک بیوی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے۔ اس نے باہر بھی کئی گرل فرینڈز بنا رکھی ہوں گی جن کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ چائے بناتے ہوئے پری مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے بالکل برا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے شوہر کے کسی اور سے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک شازم کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی اور یہ شادی اس کے لیے زبردستی کا سودا ہی تھا، ایک سمجھوتا ہی تھا جسے اس نے نبھانا تھا۔ تو کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کا شوہر اس سے وفا کرے یا نہیں؟ وہ کچن میں ہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ تایا جان کی عیادت کو آج آپ کی امی جان اور بابا جان آئے ہیں۔ تو وہ خوش ہوتی ہوئی بھاگ کر تایا جان کے کمرے میں گئی کہ اپنے ماں باپ کو مل سکے۔ اما جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ اس سے ابھی تک ناراض تھی، تاہم بابا جان نے اس کے سر پہ پیار دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیروز آیا تو بابا جان بولے، ہم اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، امید ہے تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ پری کو یقین تھا وہ بالکل اعتراض کرے گا اور اسے ہرگز بھی نہیں جانے دے گا، اس لیے وہ بجھ کے رہ گئی تھی۔ مگر اس کی یہ حرکت حیرت کا جھٹکا لگا جب فیروز نے کچھ بھی کہے بغیر ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ پری کو کچھ الجھا ہوا لگ رہا تھا، ایسے کہ جیسے وہ خود چاہ رہا ہو کہ پری کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جائے۔ اس کے آنے کی اطلاع سن کر شازم بھی چلا آیا تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہو گئی کہ بابا جان کیا کہیں گے کہ میں نے اسے یہاں پر بلایا، مگر جب اسے پتا چلا کہ بابا جان نے خود اس کو کال کر کے بلایا ہے تو اسے حیرت ہوئی۔ انہوں نے سب کو بٹھاتے ہوئے پہلا سوال یہ کیا، کیا تم خوش ہو؟ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ خوشی کیا ہوتی ہے یہ تو وہ کچھ دنوں میں بھول ہی چکی تھی۔ اس کی خاموشی سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ پری بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب میں تمہیں مزید اپنی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے بھائی جان سے بھی بات کی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ شازم کو معاف کر دیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے شازم کو معاف کیا تو میں فوری طور پر ہم نے فیروز سے طلاق لینی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا تم اس جنگلی جانور کے ساتھ مزید اپنے آپ کو ضائع کرو۔ وہ یاسیت سے مسکرا دی۔ بابا جان، آپ بہت آگے کی سوچ رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں طلاق کا لفظ کتنا برا سمجھا جاتا ہے؟ میں تو طلاق کے بارے میں سوچا تک نہیں کہ کہیں میرے بابا جان کا سر نہ جھک جائے۔ آپ خود مجھے ہی کہہ رہے ہیں۔ پری کو اپنے بابا پر حیرت ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے وہ اپنے قبیلے کے رواج سے ہٹ کر اس کے لیے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اما جان نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہمارے رواج میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ لڑکی خود اٹھ کے پنچایت میں جا کر اپنا نکاح کروا لے۔ وہ بھی تو تم نے کیا تھا نا، تو اب تمہیں طلاق لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے غصے کے پیچھے چھپی ہوئی فکر وہ اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ اسے ان کے لیے کرواہٹ اور ان کا یہ انداز بالکل بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں غصے کی تھوڑی تیز ہے، لیکن وہ یہ امید رکھتی تھی کہ جلدی وہ اسے بھی معاف کر دیں گی۔ شازم سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر ہم فیروز کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کر لیں کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے اور تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک سلوک نہیں کرتا، تو ہم سب گاؤں والے اور پنچایت والوں کو دکھا کر آسانی سے تمہارے لیے طلاق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک دم سے چونک گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں۔ میں نے کئی بار اسے چوری چوری فون پہ کال کرتے ہوئے بھی سنا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور باہر عورتوں سے بھی ملتا ہوگا۔ شازم پرجوش ہو گیا۔ پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہمیں بس اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس پر نظر رکھنی ہے تاکہ اس کے خلاف یہ ثبوت مل جائے کہ وہ تم سے بے وفائی کر رہا ہے، تو پھر نہ ہی تمہیں کوئی کچھ کہے گا اور طلاق بھی آسانی سے مل جائے گی۔ بابا جان سوچتے ہوئے کہنے لگے، ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اس صورت میں بھائی جان بھی ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ ہم پہلے اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈیں گے، پھر میں انہی ثبوتوں کو بھائی جان کے آگے رکھ کے شازم کے لیے معافی کی اپیل کروں گا۔ پری وش کے لیے سب کچھ خواب سے کم نہیں تھا۔
اس کا باپ اس کی پشت پہ کھڑا اسے سہارا دینے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے تھا۔ اس احساس نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ ایک نئی ہمت اور جذبات لیے اپنے سسرال چلی آئی تھی، اور آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ طاہر جان آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے تھے اور زمین کے کاموں میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ اس نے نامحسوس طریقے سے فیروز پر نظر رکھنی شروع کر دی کہ اسے کب اور کس کی کال آتی ہے اور وہ کس وقت گھر سے باہر جاتا ہے۔ ایک دن پری نے چوری چوری اس کی بات سنی۔ وہ کال پہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ اب میں مزید تمہیں پیسے نہیں دے سکتا۔ میرے بابا جان ٹھیک ہو گئے ہیں اور انہوں نے زمین کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ اب وہ خود سارے معاملات دیکھ رہے ہیں تو میرے لیے گھپلا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ویسے بھی اب تک تمہیں بہت سارے پیسے دے چکا ہوں یار، سمجھا کرو نا، ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب ہوں گے تو دے دوں گا۔ جیسے ہی وہ کال کر کے ہٹا تو وہ جلدی سے الماری کی اوٹ میں ہو گئی۔ آخر یہ کس سے بات کر رہا تھا، کس کو پیسے دینے کی بات کر رہا تھا؟ وہ گھر سے باہر نکلا تو پری نے جلدی سے شازن کو میسج کیا کہ وہ اس کا پیچھا کرے کہ شاید یہ پیچھا کرنے سے کوئی ثبوت مل جائے، لیکن انہیں ابھی تک مایوسی ہی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ملتا تھا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اس کا کسی لڑکی سے چکر ہے، کیونکہ ابھی تک وہ کسی لڑکی سے نہیں ملا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ یہ RZ نامی جو بھی ہے ہر کچھ دنوں کے بعد فیروز کو کال کر کے پیسے منگواتا ہے، مگر کیوں، یہ وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ایک دن گھر پر نہیں تھا تو موقع پا کر وہ اپنے گھر پر چلی آئی، جہاں پر پہلے ہی اس نے شازن کو آنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ سب مل کر یہی لائحہ عمل طے کر رہے تھے کہ کیسے ان کی فیروز سے جان چھڑوائی جائے۔ شازن کا موبائل سینٹرل ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا۔ باتوں کے دوران اس فون پر بیل ہوئی تو پری ایک دم سے چونک گئی۔ اس سے پہلے شازن کال اٹھاتا، پری نے اس کا موبائل پکڑ لیا۔ واٹس ایپ پہ کال آ رہی تھی اور اس کی نظر کال کرنے والے کی DP پر گئی تھی۔ فوراً سے اس کے ذہن میں کچھ کلک ہونے لگا۔ اتنے میں کال بند ہو گئی۔ شازن نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور کہا، تم نے میرا موبائل کیوں پکڑ لیا؟ تمہیں رضا سے بات کرنی ہے؟ ہنستے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ DP والا شخص کون ہے؟ شازن کو اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دی۔ وہ کندھے اچھا کے کہنے لگا، میرا دوست ہے رضا، تم کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ متجسس ہوئی تو وہ ہوش میں آیا۔ یہ DP اس شخص کی ہے جس کا نام RZ سے فیروز کے موبائل میں سیو ہے۔ پری نے جیسے ہی ان سب کی سماعتوں پہ دھماکہ کیا تھا، بابا اور شازن کچھ چونک کے رہ گئے۔ کچھ الجھ کے وہ پوچھنے لگا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں پری۔ پری کہنے لگی، سمجھے تو وہ خود بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیسا اتفاق ہے۔ رضا تمہارا دوست ہے، مگر لگتا ہے یہ فیروز کا بھی خاص دوست ہے، کیونکہ اسی کو تو فیروز پیسے بھیجتا ہے۔ فیروز کے فون میں آدھی سے زیادہ کالز تو اسی کی نمبر سے آتی ہیں۔ شازن نے اسکرین پہ رضا کی DP کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، رضا میرا بہت اچھا دوست ہے، یہ فیروز کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پر یہ غصے میں بولی، میں نے دھیان سے اس کی RZ کی نامی DP دیکھی تھی، یہی DP لگی ہوئی تھی، فیروز کے موبائل میں بھی یہ کانٹیکٹ سیو ہے اور وہ اس سے مسلسل رابطے میں ہے۔ بابا جان سوچتے ہوئے کہنے لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شازن کا دوست فیروز سے رابطے میں رہے؟ کہیں کچھ بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلا سکتے ہیں کہ یہ گڑبڑ کیا ہے؟ شازن نے پری کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک طریقہ ہے یہ سب پتا کرنے کا، لیکن اس کے لیے پری کو ہوشیاری اور ہمت کی ضرورت ہے۔ وہ واپس اپنے سسرال چلی آئی۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ فیروز کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ کمرے میں ہے یا نہیں۔ ان دنوں وہ اپنی ہی الجھنوں میں شکار تھا۔ پری کمرے میں آئی تو وہ کچھ پریشان نظر آیا۔ اس نے منصوبے کے مطابق نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ فیروز نے حیرانی سے اسے دیکھا اور تندیہ لہجے میں کہنے لگا، یہ آج سورج کہاں سے طلوع ہو گیا جو پری وقت صاحبہ مجھ سے میری پریشانی کا سبب پوچھ رہی ہیں؟ واؤ، یہ تو بہت بڑا مذاق ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی، میں سچ میں فکر کرتے ہوئے پوچھ رہی ہوں فیروز۔ تو فیروز نے عجیب سے لہجے میں کہا، تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتی، تمہارے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں میں اچھے سے جانتا ہوں، اور اب تمہارا یہ نرم لہجہ تمہاری کسی سازش کا نتیجہ ہے، یہ ضرور تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے۔ اپنے لہجے کو تھوڑا اور نرم کرتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، مجھے تم سے واقعی کام ہے۔ تم نے مجھے موبائل رکھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن مجھے بابا جان کو کال کرنی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اپنے موبائل نمبر سے مجھے ابا کا نمبر ڈائل کر دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ فیروز تو پہلے اسے منع کرنے لگا، پھر کچھ سوچ کر چچا جان کا نمبر ملا کر پریوش کو پکڑا دیا۔ بات کرتے ہوئے دانستہ وہ وہاں سے تھوڑا سا آگے کھڑی ہو گئی۔ اب اسے ملازمہ کا انتظار تھا۔ پلان کے مطابق 1 منٹ بعد ہی دروازے پہ دستک سنائی دی۔ ملازمہ اندر آتے ہوئے فیروز سے بولی، آپ کو آپ کے بابا جان بلا رہے ہیں۔
परिवश ने बातों ही बातों में ताया जान को जमीनों के मामलात में बेजाब्तगी की इत्तला दी थी। अब वो जानती थी कि ताया जान फिरोज की क्लास लेने लगेंगे, और कम से कम भी आधा घंटा तो कहीं नहीं गया। उसके पास बस यही वक्त था जिसमें उसे सब कुछ करना था। उसने फिरोज का मोबाइल खंगालना शुरू कर दिया, मगर मायूसी हुई। वहां पर कुछ भी नहीं था। उसने व्हाट्सएप पर अपनी सारी चैट्स डिलीट कर दी थी, कॉल हिस्ट्री भी क्लियर थी। कॉन्टेक्स्ट में भी RZ के सिवा कोई मशकूक नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। वो निहायत ध्यान से मोबाइल की जांच पड़ताल कर रही थी कि कोई सबूत या सुराग हाथ लगे, मगर कुछ भी नहीं मालूम हुआ। अपने बैग से मोबाइल निकाल कर उसने शाजिन को कॉल मिलाई और सारी सूरत हाल बताई। तो वो कहने लगा, ऐसा करो तुम उसके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पे लॉग इन कर लो। ये अच्छा आइडिया था। परी ने जल्दी से अपने मोबाइल से उसके व्हाट्सएप को स्कैन किया और अपने मोबाइल में उसका व्हाट्सएप लॉग इन कर लिया। अब वो जिससे भी बात करता उसको मालूम हो जाती। उसके कमरे में आने से पहले वो अपनी कार्रवाई के सारे सबूत मिटा चुकी थी। फिरोज की व्हाट्सएप पर अपने मोबाइल पर लॉग इन करके RZ नामी बंदे की अगले ही दिन परिवश ने अपनी तरफ से उसको मैसेज किया और फिरोज बन के बात की। जो मालूमात उसको मिली वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी थी। जब RZ नामी कांटेक्ट से पैसों का मैसेज आया तो परी ने जवाब में मैसेज किया कि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, जो करना है कर लो। और RZ की तरफ से आने वाले पैगाम ने सारी सच्चाई से पर्दा उठा दिया था। उसकी तरफ से मैसेज मिला कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं भी अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। मैं भी सबको बता दूंगा तुम ही थे कि जिसने मेरे जरिए अपने सौतेले भाई शहरोज का कत्ल करवाया और इल्जाम शाजिम पर लगवा दिया। वो तुम थे जो एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे कि तुम्हें परिवश भी मिल जाए और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे रास्ते से हट जाए। इन मैसेजेस का पढ़ना था कि परी के होश हवास जाते रहे और मोबाइल हाथ में पकड़े सुन हुए बैठी थी कि फिरोज कमरे में दाखिल हुआ और उसके हाथ में मोबाइल देख के वो चौंक उठा। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तो इसका मतलब है तुम झूठ बोल रही हो। अभी तक तो तुम अपने आशिक से राब्ते में हो। परी उठ खड़ी हुई। मैं तो अपने आशिक से राब्ते में हूँ। तुम ये बताओ कि तुम किस RZ नामी बंदे से राब्ते में हो। फिरोज बौखला गया। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? उसने हाँ में सर हिलाया। हाँ मैं कर रही हूँ। और ये जो RZ नामी बंदा है, मैं जानती हूँ कि ये रजा है और ये शाजिम का बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं ये भी जानती हूँ कि उसी के जरिए तुमने शहरोज की जान ली। ये सुनकर फिरोज के सर पर तो जैसे कमरे की छत आन गिरी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसके राज तक पहुंच जाएगी। तुम कितने घटिया इंसान हो, अपने भाई को भी मार दिया और इस शाजिन को फंसा कर मुझसे शादी कर ली। मैं तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी। फिरोज ने उसी वक्त फैसला किया कि अब उसे क्या करना होगा। उसने अचानक आगे बढ़कर परी की गर्दन हाथों से दबोच ली। मैं तुम्हें ये राज बताने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो तुम किसी को बताओगी ना? परी ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की। उसका दबाव परी की गर्दन पे बढ़ता ही जा रहा था कि वो दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। शाजिन के साथ आई पुलिस को देख के फिरोज ने परी को छोड़ दिया। इतनी जल्दी पुलिस और शाजिन का आना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। परी जल्दी से शाजिन के पीछे जा खड़ी हो गई। मैंने ये सब पढ़ते ही फौरन सारी डिटेल शाजिन को भेज दी थी और उसे कहा था कि वो पुलिस को लेकर यहाँ पर आ जाए, क्योंकि तुम जैसे इंसान से वाकई कुछ बैद नहीं कि अपने फायदे की खातिर जाने के इस हद तक चला जाए। फिरोज ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की और पुलिस वालों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे गिरफ्तार करके ले गए। ताया और ताईजान को जब सारी हकीकत पता चली कि वो फिरोज ही था जो सबके पीछे था और शाजिम का उसमें कोई कसूर नहीं, तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और दुखी भी कि कैसे एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। पुलिस ने जब फिरोज से तफ्तीश की तो पता चला कि उसने ऐसा जागीर और जमीनों की लालच में किया था। उसका बाप शहरोज को सारा बिजनेस और जागीर देने वाला था। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपने सौतेले भाई को ही रास्ते से हटा दिया और अकेला वाहिद वारिस बन जाए और इल्जाम भी शादिम पर आ जाए। परिवश की हाजिर दिमागी ने फिरोज को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। अब अगर वो फिरोज से तलाक ले भी लेती तो गांव बिरादरी में कोई भी एतराज करने वाला नहीं था। आने वाले वक्त ने देखा कि परिवश एक बार फिर से दुल्हन बनी थी और अब की बार बारात शाजिम लेकर आया था। सबके सामने उसे अपनी जिंदगी में शामिल करके ले गया था। उसकी सख्ती और आजमाइशों के दिन बिलाखिर खत्म हो गए थे और अब एक प्यार भरी जिंदगी का आगाज होने जा रहा था।